गुड बाय मम, अलविदा माँ, रुको मुझे छोड़ दो, मुझे खामोशी से मरने दो। ये अल्फाज हैं दिमित्री के, एक यूक्रेनियन सिपाही जो चाकू के जख्मों से लहूलुहान अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में अपने ही हेलमेट पे लगे कैमरे की आंख से और आवाज से रिकॉर्ड हो गया। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने लगा हूं कि जो जरा दिल थाम के सुनिएगा। वो इसलिए कि ऐसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट, 10 ब 10 लड़ाई के मनाजिर और असली जंग के, हकीकत में दो सिपाहियों के दरमियान जंग के मनाजिर शायद दुनिया ने पहली बार देखे हैं। रूसी वजारत दिफा ने जब ये वीडियो रिलीज की तो ये वीडियो वायरल हो गई। वो इसलिए कि जिस किसी ने भी ये वीडियो देखी, अव्वल तो मैं रेकमेंड ही नहीं करता आपको कि आप ये वीडियो देखें। वो इसलिए कि ये बहुत मुश्किल वीडियो है। 8 मिनट तवील एक वीडियो कि जो दो जगह से रिकॉर्ड हो रही थी। एक वो ड्रोन कैमरा इसको रिकॉर्ड कर रहा था और दूसरा दिमित्री के अपने हेलमेट पे लगा कैमरा इस आखिरी उनके इन आखिरी लम्हात को रिकॉर्ड कर रहा था। तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हुआ ये कि एक यूक्रेनी सिपाही गालबन 3 जनवरी या शायद इसके आसपास कुछ दिन के 3 जनवरी को एक यूक्रेनी सिपाही जो है वो एक एरिया क्लियर कर रहा था। आप रोजाना आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनते होंगे कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में आज हमने फलां एरिया की क्लियर किया, फलां एरिया क्लियर किया, और फिर उसके बाद उस पे नौजवानों की, जवानों की, अफसरों की शहादतों की बातें भी आप सुनते हैं। तो इसी तरीके से जंग के दौरान रूस और यूक्रेन के दरमियान आपको पता है काफी अरसे से जंग लगी हुई है। तो वो एक एरिया क्लियर कर रहा था, एक खुला मैदान था कि जिसके अंदर वो जा रहा था। उसके हाथ में एक मशीन गन या राइफल थी, उसकी हेलमेट के ऊपर एक कैमरा लगा हुआ था, उसने बुलेट प्रूफ जैकेट और बाकी जितना भी साजो सामान होता है वो उससे लैस था। और जब वो जा रहा था तो आगे उसको एक कमरा या एक मकान नजर आता है जिसकी छोटी सी चारदीवारी भी थी, और उस पे जब वो फायर करता है तो वापस वहां से जवाबी फायर आता है। तो जैसे ही जवाबी फायर आया तो उसके बाद थोड़ी देर इन दोनों सिपाहियों के दरमियान जवाबी फायर फायर का एक्सचेंज हुआ। उसके बाद दिमित्री जब आगे बढ़ा तो उसने आगे बढ़ के उसकी खिड़की से, टूटी हुई एक खिड़की थी उसके अंदर से उसने ग्रेनेड अंदर फेंका, और जब उसने ग्रेनेड अंदर फेंका तो अंदर से बरक रफ्तारी से एक रूसी सिपाही बाहर निकलता है, और उसके बाद ये दोनों सिपाही जो है वो गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। जब ये एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हो जाते हैं तो उसके बाद पहले इनकी लड़ाई जो है वो मुक्कों से और बाजुओं से इस तरीके से होती है। उसके बाद मालूम नहीं कि आंद्रे ने पहले खंजर निकाला या दिमित्री का ही खंजर था कि जो आंद्रे ने पकड़ लिया, लेकिन उसके बाद काफी देर इनके दरमियान कशमकश रहती है जिसमें वो इसको अपने खंजर से मारने की कोशिश करता है। मैंने पहले आपको बताया था 8 मिनट की ये वीडियो है। तो उस वीडियो के दौरान वो उसके ऊपर बार बार चाकुओं से हमले करता है, और हमले करके वो बिलाखिर यूक्रेनी जो सोल्जर है, जो सिपाही है, उसके ऊपर काबू पा लेता है। तो ये एक शदीद लड़ाई होती है, असाब शिकन 8 मिनट की लड़ाई है। और उस लड़ाई के दौरान जब बिलाखिर वो थक जाते हैं और यूक्रेनी फौजी जो है वो निढाल हो चुका होता है, तो उसका हाथ जो है वो आंद्रे के गिरबान के ऊपर होता है, और वहां से आप खून देख सकते हैं कि किस तरीके से नीचे बह रहा होता है। तो उस टाइम पे वो दिमित्री जो है, जो यूक्रेनी सिपाही है, वो कहता है गुड बाय मम, कि अलविदा माँ। वो इसलिए कि फौजी चाहे कहीं का भी हो, लेकिन वो अपनी माँ के बड़ा करीब होता है, उसको अपनी माँ बड़ी प्यारी होती है। वो इसलिए कि जब वो मुश्किल जगहों के ऊपर होता है तो वहां पे माँ का रिश्ता जो है वो उसके लिए एक बहुत बड़ी ढारस होती है। इसीलिए मैंने देखे आपको आपको ये सियाचिन के सिपाहियों की वीडियो दिखाई थी, जब एक बंदा 25,000 फुट के ऊपर खड़ा हुआ है, बिल्कुल अकेला है। तो बार बार नए साल का मैसेज मैंने आपको सुनाया था चंद दिन पहले। तो वो बार बार एक बात कह रहे थे, सबकी वीडियो सुन लें, अफसर हो या जवान हो, कि हमें अपनी दुआओं में याद रखना, हमें अपनी दुआओं में याद रखना। तो बहरहाल दिमित्री वहां पे ये कहता है कि अलविदा माँ। फिर वो कहता है मुझे रोशनी देखने दो, मुझे सांस लेने दो। वो इसलिए कि दिमित्री की आंख के ऊपर भी मेरे ख्याल में वो खंजर का एक जख्म था जिसकी वजह से उसकी आंखों के सामने खून आ जाता है। और फिर वो ये कहता है कि तुमने पहले ही मेरी आंखों से सब कुछ ओझल कर दिया है। दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन लिखारी भी होता, बेहतरीन से बेहतरीन कोई फिल्म आने वाला भी होता, तो मेरे ख्याल में कि वो ऐसे हकीकत भरे असली जुमले ना लिख सकता, कि जो उस लम्हे दिमित्री की जबान से अदा हो रहे थे, और
جو آندرے ہے وہ اس کے سینے کے اوپر بیٹھا ہوا وہ اس کی باتیں سن رہا تھا، اور اس کے تاثرات آپ دیکھیں آندرے کے، تو وہ بھی ششدر ہے، وہ بھی سکتے میں آ جاتا ہے جب یہ باتیں سنتا ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ تم نے پہلے ہی میری آنکھوں سے سب کچھ اوجھل کر دیا ہے، مجھے روشنی دیکھنے دو۔ پھر وہ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اور پھر وہ کہتا ہے کہ دنیا اس قدر خوبصورت ہے۔ دیکھیں ایک مرتا ہوا سپاہی، آنکھوں میں اس کا خون بھرا ہوا ہے، مطلب آنکھیں اس کی خون سے بھری ہوئی ہیں، اور وہ آسمان کی طرف، یا اپنے قاتل اس کا اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا اس قدر خوبصورت ہے۔ اس پہ آپ یہ سوچیں کہ وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ میں یہاں پہ بیٹھ کے یہ جو پروگرام ریکارڈ کرواتے ہیں تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ کتنے بہادر فوجی ہیں کہ جو بارڈرز پہ کھڑے ہوئے ہمارے ملکوں کی، ہمارے گھروں کی، ہمارے سب کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو پھر وہ اسے کہتا ہے کہ تم زبردست لڑے ہو، یو فوٹ گریٹ، اور آپ امیجن کریں کہ ہاتھ قاتل کے گریبان پہ ہو، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی مجھے مت چھوؤ، میں ختم ہو چکا، تم کسی بات کی فکر نہ کرو، مجھے مرنے دو۔ دنیا بے انتہا خوبصورت ہے، یہ میرے خیال میں وہ دوبارہ کہتا ہے، مجھے اب سکون سے جانے دو، پلیز آئی وانٹ ٹو لیو الون، میں اکیلا جینا یا رہنا چاہتا ہوں۔ اور تب 38 سالہ آندرے یوکرینین سپاہی کو چھوڑ دیتا ہے، اور اس سے وہ پیچھے ہٹتا ہے، اور اس لمحے دمتری دوبارہ اس کو کہتا ہے کہ یو آر دا بیسٹ ان دس ہول ورلڈ، کہ تم اس تمام دنیا کے بہترین جنگجو تھے، رکو، یو آر بیٹر، تم بہتر ہو۔ تو روسی فوجی اس وقت پہلی دفعہ بولتا ہے، اور وہ اس سے کہتا ہے آئی ایم سوری، میں معذرت خواہ ہوں، مجھے افسوس ہے۔ اور پھر وہ اس سے یہ کہتا ہے کہ آئی واز ویٹنگ فار یو، کہ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اور غالباً یہاں پہ آندرے کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے مکان کے اندر سے تمہیں مطلب تمہاری شناخت کر لی تھی، میں نے تمہارا نشانہ لے لیا تھا، اور وہ اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ شاید اس وجہ سے میں نے تم پہ قابو پا لیا، فیئر ویل، الوداع۔ تو وہ معذرت کرنے کے بعد کہتا ہے کہ جی الوداع، اور مقتول دمتری واپس جواب دیتا ہے اٹس اوکے، کہ کوئی بات نہیں، بائے، الوداع۔ اور ایک دفعہ پھر یوکرینین سپاہی کہتا ہے ڈونٹ وری، یو آر دا بیسٹ ان دا ورلڈ، کوئی بات نہیں، تم تمام دنیا میں سب سے اعلیٰ ہو، بائے، الوداع۔ اور اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جیسے دمتری جو ہے اس نے کروٹ بدلی، کیونکہ اس ٹائم پہ پھر وہاں پہ دکھائی دیتا ہے کہ جیسے کچھ خون ٹپک رہا ہے، کچھ خون کے قطرے جو ہیں کسی کے سر سے ٹپک رہے ہیں، اور شاید وہاں پہ دمتری کی جو روح ہے وہ جہان فانی سے رخصت ہو گئی۔ تو یہ ویڈیو جس نے دیکھی یقیناً وہ خود حیران ہو گیا ہوگا کہ ایسے جنگ کے مناظر کیا کوئی انسان دیکھ سکتا ہے۔ آپ کو میں جتنی بھی میں دیکھیں کوئی ایسا بڑا فوجی نہیں ہوں، بڑے بڑے بہادر فوجی ہیں، انہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں، تو ایسا جنگ میں ہوتا ہے، ایسی مطلب اعصاب شکن، مطلب ایک حیران کن گفتگو، اور یقیناً دمتری کسی اعلیٰ ماں کا بچہ تھا، کوئی اچھا جوان تھا کہ جس نے اتنی اعلیٰ باتیں کی اس ٹائم پہ۔ اور آندرے بھی اپنے ملک کے لیے لڑ رہا تھا، اور اس وقت آندرے جو ہے وہ بھی میرا خیال میں کہ شاید دمتری کی آخری جملوں سے وہ چونک گیا، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی زبان سمجھتے تھے، اور اس وجہ سے آندرے جو ہے وہ بھی مطلب اس کے چہرے کے آپ تاثرات دیکھیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ انسان کے اوپر کیسے اثر ہوتا ہے، کیسے اس کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ ایک دم سے جاگ گیا ہے، اور پھر آندرے جو ہے وہاں سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ ویڈیو ڈرون کی اور اس کے جو دمتری کے کیمرے میں یہ ساری آڈیو ویڈیو ریکارڈ ہوگی، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ پھر روسی وزارت دفاع نے اس کو نشر کیا، اور نشر کرنے کے بعد 11 جنوری 2025 کو روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے آندرے گریگوریف کو رشیا کا بہادری کا اعلیٰ ترین ایوارڈ ہیرو آف رشیا سے نوازا۔ یہ کسی بھی سویلین کو یا فوجی کو دیا جا سکتا ہے زندہ یا مرنے کے بعد، اور اس کی ایک مشہور مثال جو ہے میخائیل کلاشنکوف ہیں کہ جنہوں نے مشہور رائفل کلاشنکوف بنائی تھی۔ تو دیکھیں میں نے یہ واقعہ اس لیے شیئر کیا ہے کہ دیکھیں ایسا ہوتا ہے جنگ میں، اور یہ جو نئی دنیا آ رہی ہے کہ جس میں ہر ایک کے پاس کیمرہ ہے، ہر ایک کے پاس وہ ریکارڈر ہے، ڈرون آپ کے پیچھے جا رہے ہیں،
تو ایسے میں میرا خیال ہے کہ جنگ کی ایسی ایسی تفصیلات اور ایسی ایسی باتیں سامنے آئیں گی کہ جو لوگوں کو حیران کر دیں گی. تو یہ جو فوجی ہوتے ہیں یہ بڑے منموجی ہوتے ہیں جی. ان کو میں تو بار بار اس پلیٹ فارم سے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اپنی فوج کی عزت کریں، اپنے جوانوں کی، اپنے افسروں سے پیار کریں. وہ اس لیے کہ یہ فوجی بڑی ہی خوفناک، بڑی ہی مشکل ڈیوٹیاں دیتے ہیں، اور یہ لڑائی اس لیے لڑتے ہیں اور یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ اور میں جو ہے وہ اچھی زندگی گزار سکیں، محفوظ زندگی گزار سکیں. تو اس میں وہ تمام شامل ہیں کہ چاہے کوئی ایف سی میں ہے، چاہے کوئی پولیس میں ہے، چاہے کوئی پیرامیڈک سٹاف میں ہے. جو بھی لوگ یونیفارم پہن کے اپنے ملک کی، ایک اسلامی مملکت کی حفاظت کر رہے ہیں، اب وہ آپ اور میرے عزت کے لائق ہیں. آخر میں یہ بھی بات کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ دیکھیں جی، آپ سب کے بھانجے بھتیجے یہ لفٹین آتے ہوں گے چھٹیوں پہ، ان کی آنکھوں کی چمک، ان کی چہرے کی تازگی، وہ صاف ستھرے نفیس کپڑے پہنے ہوئے سپاہی کو آپ دیکھیں تو وہ جناب تیار شیار ہو کے پھر اپنے گاؤں میں پھرتا ہے، اپنے شہر میں اپنے رشتہ داروں سے ملتا ہے. وہ اس لیے کہ اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں واپس چھٹی آیا ہوں اور میں نے سب سے ملنا ہے، اور اس لیے وہ فوجی علیحدہ نظر آتا ہے. اس لیے کہ وہ صاف ستھرا سادہ سے کپڑے ہوں گے، میں بھی سویٹر یا سے پھٹا ہوا ہو، لیکن وہ اس کو بڑا سیٹ سوٹ کر کے اپنے بال شال سیدھے کر کے تو وہ اپنی چھٹی گزارتا ہے. کیوں کہ بادلوں کی طرح اڑتے پھرتے ہیں، چھٹی کا ایک ایک لمحہ یہ جاگ کے گزارتے ہیں، باتیں کیے جاتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں. وہ اس لیے کہ اس کے لیے چھٹی بڑی پیاری چیز ہوتی ہے وہ جب آپ لوگوں سے ملتا ہے. تو میں یہاں پہ تھوڑا سا جذباتی اس لیے ہوں کہ دو باتیں اور آپ کو سناؤں گا اور اس کے بعد قصہ ختم کروں گا. ایک تو مجھے وہ فوجی کمانڈو یاد آ رہا ہے کہ جس کی شہادت کے اوپر اس کے گھر والوں کو، اس کے ساتھ کے جو ساتھی تھے وہ بتا رہے تھے کہ جب ہم اس کو زخموں سے چور وہاں سے ریسکیو کر رہے تھے تو یہ بار بار ایک بات کر رہا تھا. اس نے نہ ہیلی کاپٹر مانگا، نہ ایمبولینس مانگی، نہ کوئی پین کلر مانگی، نہ یہ کہا کہ مجھے بڑی درد ہو رہی ہے. بار بار ایک بات کہہ رہا تھا کہ میں لڑا تو ٹھیک ہوں، میں لڑا تو بہادری سے ہوں نا. ٹھیک، تو یہ دیکھیں یہ ہوتے ہیں کمانڈو، یہ گوریلے. ان کے اوپر بھی ایک علیحدہ سے پروگرام کریں گے. اور دوسرا مجھے وہ والدہ یاد آ رہی ہیں کہ جو ایک شہید کی ماں ہے، انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا جب جا رہا تھا تو اس کے گلے میں ایک لاکٹ تھا، تو اس نے کہا ماں تمہیں معلوم ہے یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں. تو اس نے کہا کہ اس کو وار ٹیگ کہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اچھا. تو اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے یہ کب اترتا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں. اس نے کہا یہ تب اترتا ہے جب آپ کی شہادت ہو جائے. تو ماں نے کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ تم آرام سے کیوں نہیں بات کر سکتے؟ ماں سے اس طرح بات کرتے ہیں. تو بہرحال فوجی کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ کہاں پہ جانے والا ہے، کتنا خطرہ ہے، شاید وہ بچ پائے یا نہ بچ پائے. اور اس نے اس طرح کی باتیں کرنی ہوتی ہیں. ڈائریکٹ تو اپنی ماں کو نہیں بتا سکتا تھا، لیکن ایک جو ہے نا انڈائریکٹ انداز میں اس نے اپنی والدہ کو بتایا کہ وہ کہاں پہ جا رہا ہے. اور اس نے کہا کہ پھر جب میرا بیٹا جا کے شہید ہو گیا تو جانے سے پہلے، مشن پہ جانے سے پہلے وہ اپنے یونٹ افسر کو کہہ کے گیا تھا کہ اگر میں شہید ہو گیا تو یہ لاکٹ، یہ وار ٹیگ جا کے میری والدہ کو دینا. اس نے کہا کہ وہ جو اس کا یونٹ افسر ہے وہ کراچی گیا، کراچی سے جا کے اس نے اپنی والدہ کو لیا، کیونکہ میرا خیال میں کہ یونٹ افسر کے اندر اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ ڈائریکٹ آ کے اس کی والدہ کو وہ دیتا. تو وہ کراچی سے اپنی والدہ کو لے کے اس کی والدہ کے پاس پہنچا اور اس نے ان کو وہ وار ٹیگ پیش کیا. اور اس کی ماں ٹی وی پروگرام میں یہ کہہ رہی تھی کہ اب یہ وار ٹیگ میں نے پہنا ہوا ہے. اور اس نے کہا کہ جی میں اسی طرح اللہ کے سامنے پیش ہوں گی اور میں کہوں گی کہ میرا آپ نے کیا حساب کرنا ہے. یہ ہے جو میرے پاس تھا، وہ میں نے ایک اسلامی ملک کے اوپر قربان کر دیا. تو اس لیے اپنے فوج سے، اپنے لوگوں سے پیار کریں. یہ فوجی ہماری شان ہے، اور آپ کے فوجی تو ماشاءاللہ اتنی خوبصورت. میں ایڈیٹر صاحب سے کہوں گا کہ وہ لگائیں ہمارے پاکستان فوج کے بہادر سپاہیوں کی تصویریں. آپ پرانی جنگوں کی باتوں کی بات کرتے ہیں، کبھی دوسرے دشمن کے جو چیف ہے اس کی بھی بات سن لیں کہ وہ کہتا ہے کہ جی پاکستان فوج کی بہادری میں کوئی شک نہیں تھا، اس کے افسروں جوانوں کی بہادری میں کوئی شک نہیں تھا. صرف یہ تھا کہ جی ہمارا ریشو یہ تھا کہ وہ 1 تھے اور ہم 15 تھے، تو اس لیے وہ کسی صورت ہم سے جو ہے نا وہ نہیں کرتے. لیکن پھر بھی اس میں غلطیاں، شاید اس سے بہتری ہو سکتی تھی. لیکن اس کے بعد آپ کی فوج نے، آپ کے سویلینز نے مل کے ایک نیوکلیر صلاحیت حاصل کی. میں اس کا اتنا حامی نہیں ہوں، لیکن بھائی اس دنیا میں رہنے کے لیے، اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. اور میں پرچار تو نہیں ان کا کرنا چاہتا، لیکن کیا کریں کہ یہ ایک مجبوری ہے. تو بہرحال مختصر پیغام میرا یہ تھا کہ اپنی فوج سے پیار کریں. اگلے کسی پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دنیا کی جو جنگیں ہیں یہ کیسے تبدیل ہو رہی ہیں. تو اینی ویز میری طرف سے دونوں ان بہادر فوجیوں کا سلام. ہاں ایک آخری بات کرنا بھول گیا، وہ یہ کہ کاکول اکیڈمی میں ایک میڈل ہوتا تھا بیسٹ باکسر کا، وہ اس کو دیتے تھے کہ جو سب سے بہترین باکسر ہوتا تھا. اور دوسرا ایک میڈل ہوتا تھا بیسٹ لوزر کا، وہ اس کو دیتے تھے کہ جو باوجود اپنی تمام مطلب جو ہے نا کمیوں کے باوجود، اپنی جو ہے نا کمزوری کے، وہ ایسی شاندار فائٹ کرتا ہے کہ جی اس کو بیسٹ لوزر کا ایوارڈ ملتا ہے.
اور کاکول اکیڈمی میں وہ یہ کہتے تھے، اور ہمارے کورس میں جس نے بیسٹ لوزر کا ایوارڈ لیا تھا، بیسٹ لوزر دیکھیں بیسٹ باکسر میں نا پھر بھی لوگوں میں تفریق ہوتی ہے کہ جی شاید وہ شاید یہ مطلب فیصلہ صحیح نہیں ہوا یا جو بھی ہے، لیکن بیسٹ لوزر کے اوپر سب کا یونینیمس متفقہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جناب یہ ہے بیسٹ لوزر. اور ہمارے کورس میں جس نے بیسٹ لوزر لیا تھا وہ ایسی باؤٹ اس نے لڑی تھی. باکسنگ میچ کو کہتے ہیں باؤٹ کے 3 منٹ ہوتے ہیں، وہ 3 صدیوں کے برابر ہوتے ہیں. اس نے ایسی شاندار لڑائی لڑی تھی کہ جناب سب نے کھڑے ہو کے تالیاں بجا کے کہا تھا کہ جناب یہ بیسٹ لوزر ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسٹ لوزر کا جو ایوارڈ ہے وہ بیسٹ باکسر سے بھی بڑا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں کہ اگرچہ آندرے جو ہے وہ جیت گیا، اس نے اس سپاہی کو قتل کر دیا، ہلاک کر دیا، لیکن اس کے باوجود دمتری جو ہے وہ ایک بہادر سپاہی تھا جو اپنے ملک کے لیے اس نے جان دی. تو بہرحال یہ تھی آج کی کہانی جو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں فوجی من موجی کی اگلی قسط میں.